बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कमर दर्द की, लेकिन कमर दर्द की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हम एक स्पेसिफ़िक जो वजह होती है, जो बीमारी होती है, उस पे हम बात करेंगे। देखिए, कमर दर्द की वजूहात में आप गिर जाएं, आपको चोट लग जाए, आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, आपकी हड्डियों के जो मोरे होते हैं उनमें तब्दीली आ जाए, ऑस्टियोपोरोसिस, सो बहुत सी एक लॉन्ग लिस्ट है, वो हम किसी दिन बात करेंगे उस पर। आज हम जिस बात करेंगे जिस बीमारी के ऊपर, वो एक ऐसी कमर दर्द है जिसकी चंद एक बड़ी अहम निशानी है। नंबर 1, अगर कोई शख्स यंग हो, मतलब 16 साल से लेके 20-22 साल की उम्र का कोई लड़का हो, मेल हो, ये बीमारी फीमेल्स में नहीं मेल्स में ज़्यादा होती है। अगर कोई लड़का हो, उम्र उसकी 16, 20, 22 साल के करीब हो, सुबह जब वो सो के उठे तो उसका जिस्म सख्त अकड़ा हुआ हो और थोड़ी देर बाद चलने फिरने के बाद उसकी अकड़ाव और कमर का दर्द कम हो जाए। अगर ये चीज़ें अगर आपको नज़र आती हैं ख़ुद में या किसी और शख्स में, तो इसका मतलब ये है कि इसको एक बीमारी का इम्कान हो सकता है, मतलब गारंटी नहीं, इम्कान हो सकता है, और उस बीमारी को कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब इसका उर्दू में कोई और नाम नहीं है, तो इसलिए एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AS। बेटा चलो ज़रा ना, लुक एट द पोजीशन ऑफ द पेशेंट। वहाँ तक चलो, फिर वापस आओ, पहले उधर जाओ, ये देखें आप पोजीशन, अब वापस आओ। ऑल राइट, अच्छा, अब आप कोशिश करो थोड़ा सा पीछे जाके सामने को झुकने की, कितना की झुक सकते हो? हाँ, सामने को, ये देखें, इससे ज़्यादा नहीं झुका जा रहा। अब सीधे खड़े हो, साइड भी झुकने की कोशिश करो, ये नहीं झुकने हो रहा, इस साइड पे झुकने नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये कुर्सी पे बैठो ज़रा, आप कुर्सी पीछे कर लो, ये आप देखें, ये नहीं बैठा जा रहा। ये बीमारी जो है ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। सादे लफ्ज़ों में आपको बता दूं, ये जो हमारे नौजवान बच्चे होते हैं जिनको कमर की दर्द होती है, ये ख़ास किस्म की बीमारी है जो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाती है, और हम आगे पीछे इलाज कराते रहते हैं, दर्दों का इलाज कराते रहते हैं, और ये स्टिफनेस इतनी आ जाती है कि उसके बाद फिर पेशेंट इस हालत में पहुँच जाता है, वो झुक नहीं सकता, देखें वो बैठ नहीं सकता, फिर बाद में घुटनों में भी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और ये है कि ये बीमारी इस तरह, गर्दन की मूवमेंट भी, पीछे करो गर्दन बेटा, ये देखें, नीचे करो, नीचे करो, साइड पे करो, ये देखें, इस साइड पे करो। ये अब ये क्या बीमारी है? ये बीमारी जो होती है, इसका ताल्लुक़ हमारा एक HLA सिस्टम होता है उससे होती है, और ये बीमारी मेल्स को होती है हमेशा। मेल्स प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, और यंग एज के अंदर कमर की दर्द शुरू होती है। और आम तौर पे ये जो मरीज़ होते हैं, ये जब कमर की दर्द है तो जाएंगे डॉक्टर्स के पास, या ख़ुद दर्द वाली दवाइयाँ लेंगे, दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, फिर दर्द होगी, दवाई लेंगे, ठीक होंगे, टेस्ट करवाएंगे। शुरू में टेस्टों के अंदर कोई चीज़ें पॉजिटिव नहीं आती, तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है, और अल्टीमेटली जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम मिलते हैं। अब क्या वो चंद एक निशानियां हैं, क्योंकि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये लेमेंस के लिए बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली डॉक्टर्स के लिए नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर्स, फिजियोज़, वो भी इसको रहनुमाई ले सकते हैं, और दे कैन हैव देयर पॉइंट्स इन इट। नंबर 1, अगर आपको लगे, जैसे मैंने कहा कि सोने के बाद सुबह सो के उठे जिसमें अकड़ाव हो, ये एक निशानी हो गई। दूसरी निशानी ये हो गई कि आप आम तौर पे जब खड़े होके झुकते हैं और अपने पैरों को हाथ लगाते हैं, घुटनों को मोड़े बगैर, तो हम तकरीबन पैरों को हाथ लगा सकते होते हैं। ये लोग पैरों को हाथ लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि झुकना ही इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इसकी दूसरी निशानी है। फिर तीसरी निशानी ये होती है कि जिस तरह गर्दन है हमारी, तो ये देखें ना, गर्दन हम पूरी पीछे ले गए, ये पूरी नीचे ले गए,
یہ پوری سائیڈ میں لے گئے، یہ اس سائیڈ میں لے گئے، ان کی گردن پوری طرح نہ نیچے کو جھکتی ہے نہ اوپر کو جھکتی ہے، جو بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ 3-4 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے کھڑے ہوں تو کھڑے ہوتے ہوئے پھر ان کی کمر میں کھچاؤ اور درد، یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو گویا ان کو ہمیشہ جتنی بھی آپ دیکھیں کمر درد کی نشانیاں ہوتی ہیں، ان میں جب آپ کام کرو تو کمر کی درد زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر آپ آرام کرو تو کمر کی درد زیادہ ہو جاتی ہے، کام کرنے سے وہ درد کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ کلینکلی ہم فوری طور پہ ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ اس کو یہ اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس تو نہیں ہے۔ اب اس بیماری میں سپائن کے علاوہ یعنی کمر درد کے علاوہ آپ کا جب بیماری آگے بڑھتی ہے تو گھٹنے کے اندر سوزش آ سکتی ہے، آپ کے پیروں کے اندر سوزش آ سکتی ہے، آپ کی کلائیوں میں، کونیوں میں، یعنی جسم کے جو دوسرے جوڑ ہوتے ہیں ان کے اندر سویلنگ آ سکتی ہے، ان کے اندر درد آ سکتا ہے، خاص طور پہ ہپ جوائنٹس میں، یہ جو ہمارے کولے کی ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر نقص پیدا ہو سکتا ہے اور یہ جیم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کرسی پہ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے، آپ بالکل، میں نے کئی پیشنٹس کو دیکھا ہے جب بیماری بہت بڑھ جاتی ہے تو سامنے جھکنا تو دور کی بات، وہ کرسی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، ٹانگوں کو اوپر نہیں کر سکتے اور زیادہ دیر ان کو کھڑا رہنا پڑتا ہے، اور یا بہت کسی اونچی جگہ پہ ان کو ٹیک لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس کی نشانیاں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں۔ آپ نے کبھی کبھار لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ پھر ان کی جو جسم ہے بڑی عمر کے لوگوں کو وہ بالکل یوں ہو جاتا ہے، یعنی بالکل یوں ہو جاتا ہے، وہ جب کچھ دیکھنے کے لیے گردن گھماتے ہیں تو گردن گھمانے کے بجائے پورا جسم گھماتے ہیں یوں یا یوں، یہ اس کی ایڈوانس فارم ہوتی ہے۔ اب اس بیماری سے نمٹنے کے لیے ایک تو یہ بات بہت ضروری ہے، نمبر 1 کہ ہمیں اس کا ڈائگنوسس ہو، کیونکہ جب تک اس کا ڈائگنوسس نہیں ہوگا تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے ڈائگنوسس میں دس از اگین فار ڈاکٹرز کہ ہم ایک پلین ایکس رے کراتے ہیں کمر کا، اور کمر کا جو ایکس رے ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں کمر کی، جو موڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہمیں جو لیگمنٹس ہوتی ہیں جنہوں نے ہڈیوں کو پکڑا ہوا ہوتا ہے ان کی کیلسیفیکیشن نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ موڑے ہوتے ہیں ہمارے، تو یہ موڑے جو ہوتے ہیں یہ جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ بیچ میں ڈسک ہے، اس کے اندر یہ یوں کر کے ہڈی اوورلیپ کر جاتی ہے، اس کو سینڈسموفائٹ کہتے ہیں۔ عام جو ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے اگر ہڈی ہاریزنٹلی بڑھی ہوئی ہو تو اس کو ہم اوسٹیوفائٹ کہتے ہیں، اگر وہ اوپر کو جا کے نیچے کو جا کے مل رہی ہو تو اس کو سینڈسموفائٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک میڈیکل ٹرمنالوجی ہے۔ تو یہ نشانی ہمیں نظر آتی ہے، یہ پلین ایکس رے پہ نظر آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم اس کا ایک بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کنفرم کرتا ہے کہ یہ بیماری ہے، وہ ہوتا ہے HLA-B27 HLA-B27 یہ بلڈ کا ٹیسٹ ہے، اچھی لیب والے کر لیتے ہیں، یہ کنفرم کر دیتی ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے۔ اس بیماری کا کنفرمیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس بیماری نے ختم نہیں ہونا، اس نے آپ کے ساتھ تمام عمر چلنا ہے۔ تو اگر آپ کو کنفرم ہو جائے گا تو پھر اس سے نمٹنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ اپنانا شروع کر دو گے آپ۔ اب جو لوگوں کو اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کی بیماری ہوتی ہے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 یہ باتیں عام ٹیکسٹ بک میں آپ کو شاید نہ ملیں، ری ہیب میں ملیں گی آپ کو، جو ری ہیبلیٹیشن کی کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ گائیڈ لائن آپ کو ملیں گی۔ نمبر 1 ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ دن میں وقفے سے تھوڑی تھوڑی ایکسرسائز کرتے رہا کریں۔ وہ ایکسرسائز پی ٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایکسرسائز سوئمنگ ہو سکتی ہے، وہ ایکسرسائز کوئی گیم کھیلنا، خاص طور پہ جس طرح ٹیبل ٹینس ہے، بیڈمنٹن ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ وقفے سے ظاہر ہے کہ فٹ بال کرکٹ تو آپ دن میں 4-5 دفعہ نہیں کھیل سکتے، لیکن پی ٹی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی جوڑوں کو ہلاتے رہیں تاکہ وہ موومنٹ میں رہیں، موشن میں رہیں، وہاں پہ کیلشیم ڈپازٹ نہ ہو اور وہ جڑے نہ۔
کیونکہ جو یہ کمر جو ہے اس کو ہم بعد میں کہتے ہیں کہ جس طرح بیمبو اسپائن ہوگی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا نا یہ گنا ہوتا ہے یا بیمبو کا جو بانس ہوتا ہے اس کی طرح کمر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بار بار ایکسرسائز کرنے سے، بار بار موومنٹ کرنے سے آپ کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ ہلتے جلتے رہتے ہیں، تو وہ جیم نہیں ہوتے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے اندر مریض کو چاہیے چونکہ وہ سامنے کو جھکاؤ کا امکان زیادہ ہوتا ہے، وہ بیڈ پہ الٹا لیٹا کرے۔ اگر الٹا سونے کی عادت ڈال لے تو کیا بات ہے، اس کے اندر ٹیڑھا پن بہت کم آئے گا، کیونکہ اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سائیڈ وے سوتے ہیں۔ یوں کر کے جب سائیڈ وے سوتے ہیں تو پھر ان کی کمر خم کھا جاتی ہے۔ تو اگر یہ الٹا، یعنی آپ یہ سوچیں نا کہ یہ اگر آپ کا سر ہے اور یہ اگر آپ کا جسم ہے، آپ الٹا سوئیں، آپ الٹا سوئیں گے تو یہ خم آپ کا نہیں بنے گا۔ تو لیکن اگر کسی وجہ سے الٹا آپ نہیں سو پاتے، بیماری جب بڑھ جاتی ہے تو سونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شروع میں اگر آپ سونا شروع کر دیں گے اٹ ول بی ویری گڈ فار یو۔ تو یہ نمبر 2 اس کے لیے آپ کی ایک پریکاشن ہے۔ نمبر 3، اس کے اندر گردن کی ایکسرسائز کرتے رہا کریں۔ گردن کو آپ یعنی یوں پکڑ لیا، جتنا بھی پیچھے لے جا سکتے ہیں، نیچے لے جا سکتے ہیں، سائیڈ پہ لے جا سکتے ہیں، سائیڈ پہ لے جا سکتے ہیں۔ اور یوگا از ویری گڈ۔ یوگا میں اور عام ایکسرسائز میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے، یوگا کے اندر آپ کانسنٹریٹ کرتے ہو، یو آر مینٹلی آلسو پریزنٹ ان یور فزیکل ایکٹیویٹی۔ آئی مین دیٹس ون وے آف ٹاکنگ اباؤٹ یوگا۔ تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ ہاتھ باندھیں، اور یا آپ چاہے تو ہاتھ اس پوزیشن میں رکھ سکتے ہیں، آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں، اور آپ امیجن کریں کہ آپ جب سانس لے رہے ہیں تو وہ ناک سے سانس آپ کے پھیپھڑوں تک جا رہا ہے، اور پھر آپ اس کو باہر نکالیں۔ یعنی یہ دیکھیں میں کر کے دکھا رہا ہوں، جیسے تو میں نے ایک سانس لیا، ہولڈ کیا اور واپس نکالا اس کو۔ دس ول ریلیکس یو۔ میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر جو پیشنٹس کو میں ڈائگنوز کرتا ہوں وہ ان کے جھکنے سے پہلے ان کی سانس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ جو اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی چیسٹ ایکسپینشن کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی جو ربز ہوتی ہیں وہ بھی ہارڈ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہیں جیسے اب میں ہوں، یہ دیکھیں اتنی میں نے چھاتی اس عمر میں پھلا لی ہے، لیکن آپ ایک ینگ لڑکے کو دیکھیں گے جس کو اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس ہے، وہ زیادہ بھی پھلائے گا تو اتنی پھولے گی اس کی۔ تو یہ جو چیسٹ نے ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے یہ کم ہو جاتا ہے۔ جب یہ کم ہو جاتا ہے تو پھر مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، سانس تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے فزیکلی تو وہ تھوڑا بہت ٹیڑھا ہوا ہوتا ہے، پلس اس کی جو آکسیجنیشن ہے باڈی کی وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہیں، کمپلیکیشنز کو جنم دیتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان مریضوں کو یہ ایکسرسائز کریں۔ اگر یہ نہ بھی کریں تو لمبا سانس لیں، جیسے پھر روکیں اس کو، چھاتی کو ایکسپینڈ کریں، پھر نیچے لے کر آئیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات جو چیسٹ کو ایکسپینڈ کرنے والی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، آپ سپرنگ ہوتے ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ وہ جو سپرنگ ہوں گے ان سے بھی آپ کی چیسٹ کی ایکسرسائز ہوگی۔ سکواٹس کر سکتے ہیں آپ پیروں کے لیے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو گھٹنے ہیں، ہپس ہیں، ان کی پوری موومنٹ بحال ہوگی۔ اسی طرح پھر آپ پش اپس کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے بازو اور چیسٹ آپ کی یہ بہتر ہو سکتی ہے۔ یو کین گو ٹو اے جم، اور جو ایک اچھا جم ٹرینر ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ آپ کو فزیو جو ہے ہی کین گائیڈ یو ان دا بیسٹ وے، بیکاز وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے ایکسرسائزز بتانے کا اور ایکسرسائزز کروانے کا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ۔ یہ تو پریکاشنز ہو گئے۔ نا اس کے ٹریٹمنٹ کے اندر ہم 3 قسم کی دوائیاں دیتے ہیں۔ ایک دوائی ہوتی ہے جو پین کو کم کرنے کے لیے ہوتی ہے، ایک دوائی ہوتی ہے جو انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور ایک دوائی ہوتی ہے جس کو ہم ڈیزیز موڈیفائنگ ڈرگس کہتے ہیں، جو کہ اس
مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، ان کو پھر مانیٹر بھی کرنا ہوتا ہے۔ میں آج کے اس جو ہماری گفتگو ہے اس میں دوائیوں کے نام نہیں لیتا چونکہ وہ کمرشل بات ہو جائے گی، لیکن کیٹیگریز میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ 3 کیٹیگریز ہیں جن کی ہم دوائیاں دیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کوئی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں۔ نارملی اگر اس پیشنٹ کو آپ یہ تمام باتیں کریں جو میں کہہ رہا ہوں تو سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی، پڑ بھی سکتی ہے، اور اگر پڑ جائے تو عام طور پہ ہپ ریپلیسمنٹ، جو ہمارے ہپس ہوتے ہیں پیشنٹس کے، ان کی ریپلیسمنٹ، اسی طرح گھٹنوں کا جو جوڑ ہے اس کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور ڈے ٹو ڈے کیئر کے اندر اگر کہیں پہ پانی جمع ہو گیا، جس کو ایفیوژن کہتے ہیں، اس کو ٹیپ کیا، نکال دیا، ٹیکا لگا دیا، فزیو تھراپی کروا دی، یہ ڈے ٹو ڈے چلتے رہیں گے۔ لیکن ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیزیز موڈیفائنگ ڈرگز اور باقی دوائیوں کی بہت ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کچھ لوگوں کو یہ پوری بیماری اینکائلوزنگ اسپونڈیلائٹس نہیں ہوتی۔ ایک اور گروپ آف بیماریاں ہیں جس کو سیرو نیگیٹو آرتھروپیتھیز کہتے ہیں۔ یہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں جن کے اندر اینکائلوزنگ اسپونڈیلائٹس والا کمر کا درد اور کھچاؤ بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا شدید نہیں ہوتا، لیکن یہ اصل میں کچھ اور بیماری بھی ہوتی ہے، جس طرح کرونز ڈیزیز ہے، یعنی معدے کی، آنتوں کی، معدے کی نہیں، آنتوں کی کچھ بیماریاں ہیں، ری ایکٹیو آرتھرائٹس، کرونز ڈیزیز، جس کے اندر معدے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اس قسم کی اینکائلوزنگ جو اس کو ہم سیکرویلیائٹس کہتے ہیں، یہ بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ پھر ہوتی ہیں جو انفیکشن کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے وپل ڈیزیز ہے، اور بہت سی اور سوریٹک آرتھروپیتھی ہے، یعنی کچھ لوگوں کو سکن کے اوپر سورائسز کی ایک بیماری ہوتی ہے، ان کے اندر بھی ممکن ہے کہ اس قسم کی علامات آپ کو ملیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ملا ملو کے 2 چیزیں آپ کو اگر میری اس گفتگو سے آپ سمجھ سکیں یا میں سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں، نمبر 1، اگر ینگ آدمی میل صبح سو کے اٹھے اور اس کو کمر میں شدید کھچاؤ، اکڑاؤ اور درد ہو، اور کچھ دیر چلنے کے بعد، ایکسرسائز کرنے کے بعد بہتر ہو جائے، اور کوئی ہسٹری آف چوٹ نہیں، انفیکشن نہیں، تو وی شوڈ سسپیکٹ کہ اس کو کہیں اینکائلوزنگ اسپونڈیلائٹس تو نہیں ہے، اور اس کا ٹیسٹ HLA-B27 ہے، اور اگر ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو ایکٹیو رہنا چاہیے، پرو ایکٹیو ہونے چاہیے، پوسچر ٹھیک رکھنے چاہیے، اور ایکسرسائزز وقفے وقفے سے کرنی چاہیے۔ لانگ ڈیوریشن ایکسرسائز سے بہتر ہے شارٹ ڈیوریشن بٹ مور فریکوینٹلی، یہ کرنا چاہیے، ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق چلنا چاہیے، اور فزیو تھراپسٹ جو آپ کا ہو اس کی گائیڈنس لینی چاہیے۔ سو آئی تھنک اگر آپ ختم نہیں کر سکتے تو یو کین لیو اے کمفرٹیبل کمپلیکیشن فری لائف۔ تھینک یو ویری مچ۔